बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की इस क्लास में लेसन शुरू करने से पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि आज बारिश के बाद से कोई बिजली का इशू है हमारे सेंटर के ऊपर। इस वक्त लाइट नहीं है तो मैं वीडियो शेयर नहीं कर सकूंगा। स्क्रीन मैंने शेयर कर ली है और आज हम ऑडियो के साथ ही क्लास करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इशारे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह QC1 में आप लोगों ने जो कर लिए थे अभी वही इशारे हैं, कोई नया इशारा नहीं आ रहा है। तो गर्दान के वक्त जो है वो आप लोगों ने अपनी अपनी जगहों से खुद ही इशारे करने होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो आइए शुरू करते हैं। आज कोर्स 2 का तीसरा लेसन है हमारा, यानी कि सफ़ा नंबर 1 का इशारा सी। लेसन जो पिछले हफ्ते हमने किया था उसमें इशारा ए और बी हम कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम सी और डी करेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, QC2 में हमने पहले 5 सफ़े पढ़ने हैं, उसके बाद अगले 5 सफ़े QC3 में, फिर QC4 में 5 सफ़े और QC5 में 5 सफ़े। तो इस तरीके से पहला पारा हमारा यहाँ पर मुकम्मल होगा। जो उसके मज़ामीन हैं वो डॉक्टर साहब ने कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करके स्लाइड पे शो कर दिए हैं कि जो जो पहले 5 सफ़े हैं उनके मज़ामीन में सबसे पहले तो आपने जैसे पिछली दफ़ा देखा कि सूरतुल फातिहा में हिदायत की दुआ थी, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उसके जवाब में जब पूरा कुरान दिया है कि ये है हिदायत, वो मज़मून है। उसमें फिर आगे जो मुत्तकीन की बात हुई है कि उनके लिए हिदायत है, उनकी सिफ़ात की बात हुई है। अगले असबाक में फिर हम देखेंगे कुछ काफिरों के बारे में बात है, मुनाफिकीन के बारे में बातें हैं, फिर कुरान की दावत है, और फिर आखिरी सफ़े के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो शुरू होगा। QC3 में जब आप आएंगे तो बनी इसराइल के वाक़यात शुरू हो जाएंगे, और बनी इसराइल की जो 2 बातें हैं कि एक तो उनके गलत अकायद, उनका राह रास्त से भटक जाना, और फिर उनकी गुमराहियाँ, उनका जिक्र चलेगा QC4 में भी और QC5 के शुरू में भी। उसके बाद QC5 में हम इंशाल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो पढ़ेंगे, और साथ साथ जो इसकी तफसीर में जो कुछ चीज़ें आती हैं मुख्तसर हम उनका भी जिक्र करते रहेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया था, क्योंकि तफसीर कोर्स नहीं है इसलिए हम हमारा फोकस मेन जो होगा वो अल्फाज, उनके माना और ग्रामर के ऊपर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब जिस तरह मैंने पिछले दफ़ा बताया था आपको कि जब आप कुरान करीम खोलते हैं तो जो राइट साइड है दायां हिस्सा उसका, उसमें आपको पहले सफ़े के ऊपर सूरतुल फातिहा और दूसरे पे सूरतुल बकरा की शुरू की 4 आयात नज़र आती हैं, मगर डॉक्टर साहब ने आसानी के लिए इन दोनों को एक साथ कर दिया है। तो उसके बाद फिर अगले 2 सफ़े इसी तरह है, सफ़ा नंबर 2 और 3, और फिर अगले 2 सफ़े उसी तरह 4 और 5। तो इसी तरह जोड़े जोड़े करके फिर हम आगे चलते रहेंगे। यहाँ से हम सूरतुल बकरा शुरू कर रहे हैं, और सूरतुल बकरा, अच्छा ये भी नोट कर लें, आमतौर पे इसको सूरह बकरा हमारे यहाँ बोला जाता है। सूरह बकरा, सूरह तो ठीक है, चले हम उर्दू में भी उसी तरह बोल रहे हैं। अगर आप सूरतुल बकरा नहीं कह रहे हैं तो कम से कम सूरह बकरा ज़रूर कहें इसको। आयात इसकी 286 हैं, और मदनीयतुन इसका मतलब है कि ये मदनी सूरह है, और रुकुआतुहा, इसके रुकू कितने हैं? 40 रुकू हैं इसके। तो मदनी क्यों है? QC1 में हमने इसकी बात की थी, वहाँ पे हमने छोटी छोटी सूरतें पढ़ी थी जो जिनमें कुरैश से खिताब था और उनके अकायद वगैरह को एड्रेस किया गया था। वो मक्की सूरतें थी, ज़्यादातर जो छोटी सूरतें हैं वो मक्की सूरतें हैं, और जो बड़ी सूरतें हैं वो मदनी
صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں زیادہ تر جو پلیز مائک اپنے آف کر لیں پلیز. پلیز میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ دو باتیں آگے چلنے سے پہلے کہ اپنے مائک آف رکھیں. مائک آن کرنے کی ضرورت پڑے گی اس وقت جب آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہوگا, اور اس کے لیے اینڈ پہ ہم نے کویشچن آنسر کا سیشن رکھا ہوتا ہے. اور ویڈیوز بھی اپنی آن نہیں کریں, خاص طور پہ خواتین. ابھی صبح بھی میں نے 1-2 لیڈیز کی ویڈیو خود آف کی ہیں لیسن شروع کرنے سے پہلے. تو پلیز آپ لوگ خیال رکھا کریں کہ نہ آڈیو آن کریں نہ ویڈیو آن کریں اپنی. شور بھی آتا ہے. دوسرا, جب بھی آپ جوائن کریں میٹنگ تو میک شیور کہ آپ کا اپنا نام جو جس سے آپ نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے وہ لکھا ہو. یہاں پہ آئی فون لکھا ہوا نظر آتا ہے مجھے یا سیمسنگ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو ہم لوگ اٹینڈنس نہیں لے سکتے. میں کو ہوسٹ سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس طرح سے لاگ ان کر رہے ہیں جس میں نام نہیں ہے تو ان کو ایک میسج دیں, اور اگر وہ میسج پہ بھی نہیں رسپونڈ کر رہے ہیں تو پھر ان کو ویٹنگ روم میں ڈال دیں جب تک کہ وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے نہیں آتے. تو پلیز جو بھی لاگ ان کر رہا ہے اپنے نام کے ساتھ کرے. ابھی بھی مجھے ایک اسکرین پہ آئی فون نظر آ رہا ہے تو پلیز اپنے نام کے ساتھ جوائن کریں. جزاکم اللہ خیرہ. تو آئیے ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, جہاں پہ اسٹاپ کیا تھا رادر. تو سورۃ البقرہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مدنی سورہ ہے, اور مدنی صورتوں میں جو ایڈریس ہے وہ اہل کتاب کو, خاص طور سے بنی اسرائیل کو زیادہ خطاب ہے, اور پھر اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ مسلمانوں کی جو ایک تربیت کا دور تھا اس سے ریلیٹڈ آیات ہیں, اور کچھ دعائیں وغیرہ آتی ہیں اس کے اندر, خاص طور سے آخری آیتوں میں. اس کے علاوہ احکامات بھی ہیں. تو جو ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے رہیں گے. اس سورہ میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ کیسا ہو اور سچا مسلمان کیسے بنا جائے. یہاں اس سورہ کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے جا رہے ہیں. قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہم جب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو اگلی آیات کا بھی ترجمہ دیکھ لیں گے تو یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اس کتاب میں جو ہدایت ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. یہ ہدایت سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی, بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی, ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہیں کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے. اے مسلمانوں, اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے, لہذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو. سورۃ البقرہ کے جو ٹاپکس ہیں اگر اس کو ہم ایک نظر میں پورا دیکھ لیں, ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ اس کو 3D میں ویژولائز کرانے کی کوشش کی ہے کہ شروع میں ہدایت کی بات ہے, پھر متقین اور ان کی صفات ہے, پھر منافقین بلکہ اس کے بعد کافروں کی بات ہے, پھر منافقین کی بات ہے, پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے, پھر بنی اسرائیل کے واقعات جو ان کو یاد دلائے گئے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا یہ غلط کیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے, اور پھر کچھ اور ٹاپکس ہیں جیسے دوسرا پارہ جب ہم شروع کریں گے تو وہاں پہ تحویل قبلہ کی بات ہے کہ قبلہ جب تبدیل ہوا تھا ڈائریکشن, اور پھر روزوں کے احکامات ہیں, حج کے احکامات ہیں, نکاح, طلاق, انفاق کیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, پھر دین اسلام کے جو باقی احکامات وغیرہ ہیں ان کے بارے میں, اور پھر آخر میں جو میں نے بتایا کہ دعا ہے بڑی کمپریہنسو جامع قسم کی, جس طرح کوئی مضمون جب ہم پڑھتے ہیں تو آخر میں ایک کنکلوزیو کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں آپ دیکھیں وہ اسی طریقے سے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح ہم چلتے رہیں گے اور یہ سب چیزیں بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. سورۃ البقرہ کی فضیلت, اس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ احادیث اس لیسن میں ڈالی ہیں. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں, سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران.
پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں۔ تو قیامت کے دن جس طرح ہمیں پتہ ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے اور قرآنی آیات سے بھی، کہ اس دن بہت شدت کا دن ہوگا، سخت گرمی اور جو دھوپ والا ہوگا، اس میں ہر شخص جو ہے وہ سوچ رہا ہو کچھ سایہ کہیں مجھے مل جائے۔ تو اس لیے یہاں پہ ان صورتوں کو پڑھنے والے کے لیے کہ اس کو سایہ مل جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی نصیحت ملتی ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور کیا کریں اپنے گھروں میں، تاکہ شیطان جو ہے اس گھر سے دور ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں ان 5 صفحات کی طرف جو اس QC2 میں ہم نے پڑھنا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اپنے اگر دونوں ہاتھ آپ کھولیں گے اور ان کو اپنی طرف فیس کریں گے، جیسے دعا میں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے، تو پھر دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے ہمارا، اس کے اوپر پہلا صفحہ ہے اور پہلے صفحے کے 4 اشارے ہیں۔ اگلی 2 انگلیوں میں دوسرا اور تیسرا صفحہ، اور اس کے بعد اگلی 2 انگلیوں میں ہمارے چوتھا اور 5واں صفحہ ہے۔ تو پہلے صفحے کے جو 4 اشارے ہیں یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے تھے، اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ یہ ریلیٹ کر رہے ہیں ان آیات کو جو ڈاکٹر صاحب نے اس صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ شارٹ میں اگر ہم ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ انگوٹھے پہ اگر ہم اس کو پرنٹ کریں تو اس طریقے سے آ جائے گی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ یہ پہلا صفحہ ہمارا آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور ہم اس کو اسی طریقے سے یاد رکھیں گے کہ جو شروع کی آیتیں ہیں اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے، اور پھر ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے، اور پھر متقیوں کی صفات بتائی گئی ہے۔ تو آج کا جو لیسن ہوگا، جب ہم دوسرا لیسن شروع کریں گے تو اس میں اگلے صفحے کی بھی ایک آیت شامل ہو جائے گی، کیونکہ متقین کی صفات جو ہے وہ اگلے صفحے کی پہلی آیت تک چل رہی ہے۔ تو ایک طرح سے ہم تھوڑا سا زیادہ پڑھیں گے، مگر انشاءاللہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ جو 4 اشارے ہیں، اس میں سے ہر اشارہ یہی طریقہ ہمارا رہے گا، اس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ پہلے اس کا تعارف ہوگا، پھر ترجمہ اور کچھ شرح اس کی، پھر ان آیات سے کیا اسباق ملتے ہیں ہمیں، اور پھر ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے اور کیا پلان بنانا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں ان آیات کے اندر جو اسم اور فعل آئیں گے ان کو ہم دیکھیں گے، مگر سارے نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی تک ہم نے جتنی گرامر پڑھی ہے ہم اتنا ہی سیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں۔ تعارف جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، جب پہلے دعا کی کہ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم کی، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت یہ ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ کس طریقے سے اس میں ہدایت ہے، اور ہم اس کو، اس ہدایت کو، اس نصیحت کو کیسے حاصل کریں گے۔ اسباب جو ان آیات سے ہمیں مل سکتے ہیں، اس میں پہلا ہے کہ قرآن میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے، مگر ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتا دیا تاکہ ہمارے ذہن میں رہے آیات کو پڑھتے ہوئے کہ یہ اسباب جو ہے نا ان آیات سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ اس کے بعد ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ تو یہ 3 اسباق ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ نئے الفاظ جو آ رہے ہیں وہ دیکھ لیں، اس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہر لائن میں نئے الفاظ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ پہلی لائن میں 2 اور دوسری لائن میں 1 نیا لفظ ہے۔ اور انٹروڈکشن والے سیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کریم کو جو سمجھنا ہے، یعنی کہ قرآن فہمی ہے، اس کے لیے اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ویکیبلری ہماری کم ہوتی ہے، الفاظ
اور ان کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں، دوسرا گرامر سے ہماری جو ہے واقفیت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف صیغے جو ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں کتنی آسانی کر دی ہے کہ الفاظ تو آپ دیکھیں 50% ورڈز تو آپ نے QC1 میں ہی سیکھ لیے تھے، اور ابھی مزید جو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں سیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر گرامر جو ہے اس کے لیے بڑا سائنٹیفک میتھڈ، جس کو TPI کا میتھڈ کہا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس سے ہمیں گرامر QC1 میں بھی اتنی آسان ہو گئی، اور الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں گے QC2 میں بھی وہ مشکل گردانیں بھی ڈاکٹر صاحب نے اتنی آسان کر کے اس کورس میں شامل کر دی ہیں، جو کہ عام طور پہ جو طلباء جو ہیں وہ عربی سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان گردانوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالرحیم کو، جنہوں نے اس کورس کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے، دعا میں ان کو ضرور یاد رکھا کریں۔ ترجمہ اور اس کی شرح اور جو اشارے، اس اشارے کی جو آیتیں ہیں اس میں جو فقرے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ 2 مرتبہ پریکٹس کرنے کا شاید ٹائم نہیں ہوگا، ایک دفعہ ہم کریں گے، اور باقی آپ لوگوں نے گھر میں اس کی پریکٹس اپنے ٹائم پہ کرنی ہے جب آپ ریویژن کر رہے ہوں گے۔ اس آیت کو، بلکہ ان دونوں آیات کو ہم پہلے سن لیتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ سر آواز صحیح نہیں آ رہی۔ باقی جو لوگ اس وقت آن لائن لیکچر لے رہے ہیں ان کو آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے، لیکن سر کٹ صاحب کی صحیح نہیں آ رہی، آپ کی صحیح آ رہی۔ چلو آپ کی بس تو آ ٹھیک رہی ہے، ہے سر، بس تلاوت ٹھیک نہیں ہے، آ رہی۔ بالکل بھی نہیں آ رہی ہے یا کم آ رہی ہے؟ والیوم شاید تھوڑا سا کم ہوگا۔ انتہائی لو ہے سر، والیوم انتہائی لو اچھا ہے اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے، جب یہ پہلا لیسن ختم ہوگا نا تو بریک ٹائم میں اس کو دیکھ لوں گا، مگر آپ لوگ اپنے اپنے جو ہے نا وہ مائک اگر آف رکھیں گے نا تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اس وقت مجھے 2-3 مائک آن نظر آ رہے ہیں۔ کو ہوسٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو کنٹرول کریں ذرا، اننیسری جو مائک آن ہیں ان کو آف کروائیں پلیز، جزاکم اللہ خیر۔ آیتوں کو ایک دفعہ ہم پھر سن لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیا ہے ہم نے۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے، قطع ہوئے ہوئے، اور ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو الفاظ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذالکا، QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اسماء اشارہ جب پڑھے تھے، لہذا ہمیں آنا چاہیے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ ترجمہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ QC1 میں ہم نے پڑھا تھا ذالکا وہ۔ تو یہ آگے بڑھنے سے پہلے ہی میں بتا دوں کہ یہ جو
عربی میں طریقہ ہے کہ کسی چیز کو تعظیم دینی ہو تو پھر اس کو ذالکہ سے لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے. وہ کیسے ہے میں آپ کو بتا دوں. اگر میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے تو اردو میں بھی میں وہ کہوں گا, میں یہ عظیم کتاب پھر نہیں کہوں گا. یہ کتاب اگر بہت عظمت والی ہے نا تو میں اس کو کہوں گا یہ وہ عظیم ہے, یا جس طرح کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ وہ عظیم شخصیت ہے یا یہ وہ عظیم شہر ہے یا کوئی اور جگہ اس طرح سے. تو اس لیے اس کو صرف سمجھ لیں کہ تعظیم کی خاطر جو ہے ذالکہ استعمال ہو رہا ہے. ترجمہ ہم اس کا یہ کریں گے. الکتاب, کتاب ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں, اور خاص ہے ال لگ گیا تو دا ہو گیا, یعنی کہ یہ والی کتاب ہے جو قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے. لا ریبہ, لا ہم پڑھ چکے ہیں نہیں, ریبہ یہ نیا لفظ ہے. ریب شک کو کہتے ہیں اور یہ اسم ہے. اس میں آخر میں جو زبر آ رہی ہے اس کا قاعدہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ لا کے بعد جب زبر والے اسم آ رہی ہوتی ہے تو ترجمہ اس کا کسی بھی قسم کا کیا جائے گا. جیسے شک ہے تو کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے اس میں. اس کے بعد فی ہی, یہ بھی QC1 میں ہم نے پوری گردان کی ہوئی ہے اس کی. اس میں ہدن ہدایت ہے. للمتقین, لی یہ بھی وہی سورۃ الفاتحہ میں ہم نے للہ والا لی پڑھا تھا, لیے ہو گیا. المتقین ملا کر کے لکھا ہوا ہے, اسے للمتقین پڑھ رہے ہیں ہم. تو متقین جو ہے یہ جمع میں ہے, اور اس کو جب ہم گرامر کے پورشن میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ متقن ہے اور اس کی جمع متقونہ اور متقینہ بنتی ہے. یہاں پر کیونکہ لام زیر لی ہے اور حروف جر میں سے ہے, یہ قاعدہ آپ QC1 میں پڑھ چکے ہیں کہ اسم سے پہلے جب حرف جر آئے گا تو وہ زیر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, اگر جمع ہے تو پھر یا نون کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں آلریڈی آتا ہے, اس لیے تو مشکل نہیں ہونی چاہیے. حروف مقطعات کے بارے میں نے بتا دیا کہ انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کو کے بارے میں جانتے ہیں, بس یہ سب سے اچھی بات ہے. آپ تفسیروں میں دیکھیں گے تو اس میں علماء کے بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے, مفسرین کے بہت سارے اقوال ملیں گے, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مگر سب سے محتاط بات اس کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا تھا, اسی طرح پڑھنا سکھایا تھا, صحابہ نے اسی طرح پڑھا ہے, لہٰذا ہم بھی اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. ہاں ایک اور بات میں بتا دوں کہ لوگوں نے کوئی اس کی وہ تختیاں بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ان سے کوئی اس طرح کے کیا کہتے ہیں اس کو, وہ تعویذ ٹائپ کی چیز کو بنائی جائے یا وہ اس طرح کا, یہ سب لوگوں میں ایسی پھیل گئی ہیں باتیں جس کی کوئی سند نہیں ہے. ذالک الکتاب میں نے بتا دیا کہ عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. لا ریب فی, قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے. اس میں ایک خاص اشارہ ہے, وہ کیا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے, کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو برائے کرم مطلع کیجئے تاکہ اگلے ایڈیشن میں تصحیح کی جا سکے. قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام جو ہے اس کے اندر ایسی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے, اس لیے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ لا ریبہ آیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی شک اس کے اندر نہیں ہے, کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ ایک بہت اچھی تسلی والی بات ہوتی ہے جب آپ کوئی کتاب شروع کر رہے ہیں اور آپ کو شروع میں بتا دیا جائے کہ جی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین, اب یہ بات سمجھنے والی ہے قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں, جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو, چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو, لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر قرآن کریم سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو ہمیں پھر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہوگی, اپنے اندر پرہیزگاری لانے کی ضرورت ہوگی. ہدایت یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ہماری زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر, ہر لمحہ اور ہر کام میں ہمیں اس کی ضرورت ہے.
اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر نماز میں جو ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم ہے وہ اسی لیے کہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا، ہدایت دے ہمیں اہدنا۔ تو ہدایت کی ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بس وہ تو ہدایت یافتہ ہے تو اب اس کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں، ایک ایک قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے ہر قدم پہ موجود ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو دعویٰ کر کے آیا نا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ مُسْتَقِيمًا، کہ میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھے گمراہ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے تو ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ شیطان کہیں گمراہ نہ کر دے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم ہم نے بتا دیا کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ دوسری جو آیت ہے، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اسباق، دعا اور پلان اب اس کا دیکھ لیں۔ پہلا سبق کیا تھا کہ قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، دوسرا قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن کریم سے۔ تو کیا اب کوئی شک رہ جاتا ہے اس میں؟ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کتاب سے حاصل کرنی ہے۔ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ جب اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے QC1 کر لیا ہے، اب QC2 میں آ گئے، تو ہم اس پٹری پہ چڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہو جائیں، اور پھر اس میں جب اگلا اسٹیپ آئے گا تو انشاءاللہ تدبر اور تذکر کی بھی صلاحیت انشاءاللہ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلتے رہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ دعا کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو یہاں پہ ایک حدیث روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کی، تقوی کی، پاک دامنی اور بے نیازی کا۔ قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ پلان کیا بننا چاہیے ہمارا کہ انشاءاللہ، بلکہ پلان بنانے سے پہلے احتساب کیا ہمیں کرنا چاہیے اپنا، جو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کیا ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اس کی؟ کر رہے ہیں تو شکر ہے الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں تو ابھی سے پلان بنا لیں گے انشاءاللہ میں قرآن کریم سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا، میں تقویٰ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آج کل سب سے بڑا ایکسکیوز ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور ویسے اگر دیکھیں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم جو ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے گزار دیتے ہیں، جو کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹائم ہے ہمارے پاس، صرف پرائرٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ اگر ترجیحات میں ہمارے قرآن کریم کو سیکھنا ہے تو پھر ہم روزانہ سبق بھی اس کا دہرائیں گے، اس کا ہوم ورک بھی کریں گے، اس کی ورک بک بھی کریں گے، اور بہت اچھا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بس یہ پلان ہم نے بنانا ہے اور اسی کو پھر آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، تبلیغ جس کو کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسماء اور افعال جو اس لیسن میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے اسم دیکھ لیں، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ویسے تو ذالکہ بھی اسم ہے، مگر یہ اسماء اشارہ میں سے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا۔ پراپر جو ناؤن ہے اس میں الکتاب آ گیا، اور اس کی جمع ہے کتبن، کتابن جمع ہو گئی کتبن۔ اور جمع کے بارے میں پھر یاد دہانی کرا دوں، QC1 میں ہم بہت اچھی طرح سمجھ کے آئے تھے اس کو کہ کچھ جمع جو ہوتی ہے جس کو ہم جمع سالم کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ آخر میں اس کے واو نون لگی ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا تھا مسلمون سے مسلمون، اور کچھ جمع ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، اس کا نام انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے سیکھ لیں گے۔ وہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے یہاں پر آیا ہوا ہے کتابن کی جمع کتبن۔ لا ریبہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ ریب بھی اس میں انشاءاللہ، مگر کیونکہ یہ اس سے فعل سے آ رہا ہے تو اس کو ہم وہاں پر دیکھیں گرامر میں،
اور ہدن جو ہے یہ بھی اسم ہے مگر یہ بھی فعل سے آ رہا ہے، تو اس کو پھر ہم وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ متقین یہ میں نے سبق کے دوران بتا دیا تھا کہ متقن جو ہے یہ ایک اسم ہے، یہ بھی فعل سے رہا ہے مگر یہ ہم کسی 3 میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، جب ہم اتقا یتقی کی کردان کریں گے تو وہاں پہ متقن جو ہے سیکھیں گے ہم کہ کیسے بنا، اور پھر اس کی جمع جو ہے وہ وہی واو نون اور یا نون کے ساتھ ہے، یہاں پہ لام زیر لی کے ساتھ آئی ہے، اس لیے متقین ہے۔ یہ میں نے لیسن کے دوران آپ کو بتا دیا تھا۔ افعال سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں 3 حرف والے ثلاثی مجرد جن کو ہم نے کہا، اور جو ابواب ہم نے پڑھے ہیں فتح، نصرہ، ضرب، سمیع، ان سے کوئی فعل جو ہے یہاں پر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح والے ہیں۔ اس لیے ان 2 آیات میں، بلکہ آیت تو ایک ہی ہے دوسری والی، اس کے اندر کوئی ایسا فعل نہیں آیا ہے، اس لیے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو فعل آئے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں۔ ہدن ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی کمزور حروف میں ہم پڑھ رہے ہیں، آخر میں اس کے کمزور آئے ہدا، یہدی، یہ انشاءاللہ اگلے سنڈے والا جو لیسن ہے اس میں ہم پڑھ لیں گے اس کو انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں صرف شروع میں کمزور والے، آج ہم درمیان میں کمزور والے پڑھ لیں گے، اور پھر آخر میں کمزور والا جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو الحمدللہ۔ یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوا ہے، اب ہم گرامر کی طرف آ جاتے ہیں۔ گرامر میں جو پہلا صفحہ ہے اس کا اشارہ نمبر سی میں جو گرامر ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہے وہ ایک ہی فعل ہم نے بس سیکھنا ہے آج گرامر میں انشاءاللہ، اور وہ ہے وعدہ۔ تو پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پچھلے ہفتے گردان کی وہابہ کی، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی شروع میں کمزور تھا، واو آپ دیکھا کہ کمزور آ رہا تھا، تو یہاں پر یہ جو وعدہ ہے یہ بھی کمزور حرف سے شروع ہو رہا ہے، واو شروع میں کمزور ہے، اور یہ ہم نے سیکھ لیا تھا کہ واو یا اور الف جو ہے نا یہ کمزور حروف آتے ہیں۔ تو وعدہ کا مطلب ہے اس نے وعدہ کیا، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس کو اشارہ کر لیں رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی سے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے۔ کمزور حروف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آواز ان کی ای کی طرح سے آ رہی ہوتی ہے، اور اب جو ہوم ورک آپ لوگوں نے کیا اس میں بھی ایکسرسائز کر لی ہوگی آپ نے کہ جن افعال میں کمزور حرف آ رہے ہوتے ہیں ان کو کمزور فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے پچھلے ہفتے ہم نے وہابہ پڑھا، آج وعدہ اور قالا پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تو یہ کمزور فعل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان میں ان کے مادے کے حروف میں کمزور حرف آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور میں نے آبزرو کی آپ لوگوں کے ہوم ورک کے اندر، ایک کامن مسٹیک جو لوگوں نے کی جب ہم نے کہا کہ وہ کون سا کمزور حرف ہے جو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں نہیں آتا ہے، حالانکہ پچھلے لیسن میں بہت اچھا میں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا تھا مگر پھر بھی شاید لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی، تو آج پھر جب ہم یہ قالا کی گردان کریں گے تو وہاں پر میں اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کروں گا۔ کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ وہ جو 4 باب یا 4 سٹائل یا 4 پیٹرن ہم نے پڑھے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیع والے، انہی میں سے کسی میں سے آتے ہیں وہ، مگر وزن مختلف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وزن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وزن کیا ہوتا ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ، یہ ہوتا ہے وزن۔ تو وزن اگر آپ پہچان لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کمزور حروف جس فعل میں آ جائیں گے اس کی گردان تھوڑی سی جو بنیادی گردان ہے اس سے مختلف ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں اس کا وزن مختلف ہے۔ جیسے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا وہابہ، اور پھر وداع کی بھی آپ نے پریکٹس کر لی ورک بک کے اندر۔ یہ دونوں فعل جو ہیں یہ آئے تو باب فتح سے تھے مگر وزن ان کا فتح یفتح نہیں تھا، بلکہ ان کا اپنا وزن تھا وہابہ یہیبو، ٹھیک ہے، یہابو، سوری ہا کے اوپر زبر تھی، تو وہابہ یہابو یہ ان کا وزن تھا، مگر باب جو ہے فتح ہی رہے گا۔ تو یہ اور ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تو دیکھتے رہیں گے، جیسے آج ہم نے باب ضربہ اور نصرہ سے بھی کمزور فعل پڑھنے ہیں۔
تو دوسری بات کیا تھی اس کے اندر کہ کمزور حروف جو ہیں کیونکہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ کبھی غائب ہو جائیں گے، آپس میں بدل جائیں گے، ایک کی جگہ دوسرا کوئی لے لے گا، کسی کا سہارا بن جاتا ہے، اور جب حکم ملتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو اس میں کمزور حروف آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، پچھلے بار بھی آپ نے دیکھا تھا، آج پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صحت مند افعال QC1 میں ہم نے پڑھا، کمزور افعال اب پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے جملے تھے، ایک دفعہ پھر ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی وہابا اور وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ تو ان جملوں کی مدد سے ہم ان کو یاد رکھ لیں گے، یہ جو فعل ہم پڑھ رہے ہیں ریفرنس کے لیے۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے کی ریویژن کر لیتے ہیں، جو شارٹ والی گردان ہم نے اس کی سیکھی تھی، وہابا اس نے دیا، یحبو اس کا فعل جو چابی ہو گئی فعل مضارع کی، حب فعل امر ہو گیا، واہبن اسم فاعل، موہوبن اسم مفعول، اور وہبن اس کا مصدر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے وعدہ، اس نے وعدہ کیا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ پہلا حرف جو ہے اس کا وہ کمزور ہے، وہ واو ہے، اس لیے اس کی گردان تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی۔ ریفرنس میں جو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے دیا ہوا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، تو وعد اللہ، وعدہ کیا، اکیلے وعدہ کا مطلب ہے اس نے وعدہ کیا، آگے کوئی اسم آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ، اور وہ بھی پیش کے ساتھ آ رہا ہے، تو اب فاعل جو ہے وہ نہیں رہا بلکہ جس کا نام ہے وہ آ گیا، تو اب ہم ترجمہ کریں گے اللہ نے وعدہ کیا۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے اس نے وعدہ کیا جیسے اوپر لکھا ہوا ہے، مگر وعد اللہ جب آ گیا تو اللہ نے وعدہ کیا، کس سے؟ المؤمنین مومنوں سے، والمؤمنات اور مومنات سے، کس چیز کا؟ جنات۔ الحمدللہ آئیے اب ہم اس کی گردان شروع کرتے ہیں۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے وعدہ، تو وعدہ اسی طرح ہے فاعلہ کی طرح، اور فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہے۔ اگر آپ فاعلہ سے دیکھیں، یا فاعلہ کی جو گردان ہم نے کی تھی، فاعلہ، فاعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، آئی ہوپ کہ آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اس سے اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق آئے گا۔ وعدہ ہے اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، اب یہاں پہ وعدتا آ گیا، وعدتا نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اس کو ذرا غور کریں اس پہ کہ دال پہ جزم ہے، سکون ہے، مگر تا پہ شد بھی لگی ہوئی ہے، تو یہاں پہ دال جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی، اور یہ تجوید میں ہم پڑھتے ہیں، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جو دو قریب المخارج حروف آ جاتے ہیں تو پھر ایک جو ہے اس میں سے اس کی آواز نہیں آتی ہے، اور جو دوسرا ہے اس کے اوپر ہم شد لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی رول استعمال ہو رہا ہے، اس کا اس فعل کی گردان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، کمزور کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی فعل ماضی کی گردان ویسے ہی ہوگی جیسے فاعلہ کی تھی۔ تو وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، اور مؤنث بھی اس کا اگر ہم ابھی کر لیں تو جیسے ہوا وعدہ ہے تو ہیا وعدت آ جائے گا۔ اب فعل مضارع پہ آتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کمزور حروف کی وجہ سے فعل مضارع میں تبدیلی آئے گی۔ اب یہ چیک کر لیں کہ ان چاروں میں سے کس پیٹرن پہ اس نے آنا ہے۔ چوتھے پیٹرن پہ تو نہیں آ سکتا ہے کیونکہ اس کے تو فعل ماضی میں پہلے زیر ہے، تو وعدہ میں تو تینوں پہ زبر ہے، اس کا مطلب ہے پہلے تین پیٹرن میں سے کوئی پیٹرن ہوگا۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیا یہ وعدہ یا عدو ہے، یا وعدہ یا ادو ہے، یا وعدہ یا ادو ہے، ان تین میں سے کوئی ایک ہوگا، اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عربوں نے کیسے استعمال کیا ہے، جو عربوں نے استعمال کیا ہے بس وہی ہم نے سیکھنا ہے۔
تو عربوں نے اس کو وعدہ یعیدو کے پیٹرن پہ استعمال کیا ہے، مگر اس میں بھی بولنے میں آسانی کے لیے انہوں نے واو کو نکال دیا ہے۔ تو اب عربوں نے اس کو وعدہ یعیدو اس کے طور پہ استعمال کیا۔ تو اب ایک بات کلیئر ہو گئی کہ یہ کس باب سے آ رہا ہے۔ وعدہ کی جو گردان ہے وہ باب دربا سے آ رہی ہے۔ وزن مگر اس کا دربا یدریبو نہیں ہے، بلکہ وزن اس کا ہے وعدہ یعیدو۔ یہ بات اگر سب کو کلیئر ہو گئی ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم آگے چل سکتے ہیں کہ وعدہ کا جو ٹیبل ہے یہ باب دربا سے آ رہا ہے، مگر وزن اس کا دربا یدریبو سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مادے کے حروف میں کمزور حرف آ گیا ہے اور اس کا اپنا وزن ہوگا وعدہ یعیدو، اور اس وزن پہ اور فعل پھر ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ وعدہ یعیدو کے وزن پہ وجدہ یجدو ولدہ یلیدو، یہ اس طریقے سے پھر ہم پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ۔ تو اب جب ہم نے اس کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ دیکھ لیا، یعنی کہ فعل مضارع کی چابی یعیدو ہے، تو اب اس سے ہم گردان مکمل کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کی بغیر ترجمے کے پریکٹس کر لیں۔ پہلے فعل ماضی میں آ جائیں، ہاتھ آپ نے اپنا نیچے رکھنا ہے، رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی سے اشارہ کریں۔ وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا۔ اب ہاتھ اوپر لے آئیں اور فعل مضارع کے لیے یعیدو، یعیدون، تعیدو، اعیدو، تعیدون، نعیدو۔ امر بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ اچھا، یہ میں نے پہلی دفعہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اصل میں تو فعل امر بنتا ہے فعل مضارع کا جو صیغہ ہے مخاطب والا، ٹھیک ہے نا، مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس سے۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے شارٹ کٹ کے لیے ہمیں جو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے اس سے بنانا سکھا دیا ہے، یعیدو سے، مگر اصل جو طریقہ ہے وہ ہے تعیدو سے۔ جیسا دیکھیں آپ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، ورنہ دراصل یہ بنتا ہے تعیدو سے۔ تو طریقہ وہی رہے گا، تعیدو ہے تو شروع میں ہم نے تا ہٹا دی اس کی، اور آخر میں جو دال کے اوپر پیش تھی اس کو ہٹا کے وہاں پہ جزم لگا دیا ہے، تو کیا بن گیا؟ اد، ٹھیک ہے۔ رول ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ علامت مضارع ہٹائیں گے، اور اگر دیکھیں گے پڑھا جا سکتا ہے تو پھر حمزہ شروع میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے فعل امر بنانے کے لیے، آخر میں پیش کی جگہ جزم آ جائے گی، تو پڑھا جا رہا ہے بہت آرام سے اد۔ اور یہ ہم نے کہا تھا کہ کمزور حرف جو ہے وہ جب حکم ملتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، یاد ہے نا، تو فعل امر میں آپ دیکھیں اس پہ کمزور حرف نہیں آ رہا ہے، اد میں واو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بس یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو QC1 میں بھی ہم فعل امر بناتے رہتے تھے اسی طریقے سے۔ اب فعل امر کی چابی ہمیں پتہ چل گئی ہے اد یعنی وعدہ کر، تو جمع ہو جائے گی اس کی عیدو، سامنے کی طرف اشارہ کریں گے 4 انگلیوں سے، اور نہیں کے لیے کیا ہوگا؟ لا تعید۔ اب دیکھیں یہ یہاں پہ یعید نہیں ہے، تعید ہے، کیونکہ منع حکم بھی اسی کو دیا جا رہا ہے جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، اور منع بھی اسی کو کریں گے نا جس سے خطاب کر رہے ہیں، تو اس لیے لا تعید ہوگا، جمع اس کی ہو جائے گی لا تعیدو۔ اب ہم آتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ اور پہلے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اد، عیدو، لا تعید، لا تعیدو۔ اب اسماء کی طرف آ جائیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر۔ تو اسم فاعل اس کا بالکل فاعلن کے وزن پہ بنے گا، واعدن وعدہ کرنے والا، اور جس سے وعدہ کیا گیا موعودن۔ مصدر ہے اس کا وعدن وعدہ کرنا،
فعل مؤنث کے جو صیغے ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں. فعل ماضی میں پہلے ہوا وعدہ مذکر کے لیے تھا, رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں تو لیفٹ سائڈ پہ ہم اشارہ کریں گے تو کہیں گے ہیا وعدت. اور اسی طرح فعل مضارع میں ہوا یعیدو تھا, اب لیفٹ سائڈ پہ ہم اشارہ کریں گے تو ہیا تعیدو. ٹھیک ہے, جیسے یہاں اوپر دیکھیں آپ انتا تعیدو ہے, یہ سامنے کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں, بالکل وہی فعل جو ہے مؤنث کے لیے غائب کے لیے آ جاتا ہے ہیا تعیدو. تو اب الحمدللہ ہماری گردان مکمل ہو گئی ہے. اس پورے ٹیبل کو ایک دفعہ ہم دوہرا لیتے ہیں. آئیے آپ میرے ساتھ دہرائیں گے سب لوگ, اور اشارے کے ساتھ کرنا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. وعدہ وعدو وعدتا وعدتو وعدتم وعدنا یعیدو یعیدون تعیدو اعیدو تعیدون نعیدو اد عیدو لا تعید لا تعیدو واعد موعود وعد ہوا وعدہ ہی وعدت ہوا یعید ہی تعید. الحمدللہ گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے اس کی آن ٹائم میں مزید پریکٹس کرنی ہے, اور اس طریقے سے یہاں پر ہمارا یہ گردان جو ہے یہ پارٹ ختم ہوا, کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم بول چال میں اس کو کیسے استعمال کریں گے وہ دیکھ لیتے ہیں, تاکہ یہ پریکٹس اس کی مختلف صیغوں کی پکی ہو جائے. تو سب سے پہلے سوال ہے حل وعدہ. اگر آپ اشارہ کریں گے تو اس کا رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی سے, تو ترجمہ کیا ہو گیا, کیا اس نے وعدہ کیا؟ جواب ہوگا نعم وعدہ, ہاں اس نے وعدہ کیا. جمع کے لیے کیا ہوگا؟ حل وعدو نعم وعدو. حل وعدتا, کیا آپ نے وعدہ کیا؟ نعم وعدتو, یہ اشارہ اپنی طرف ہوگا. اور جمع کے لیے حل وعدتم, کیا آپ سب نے وعدہ کیا؟ جواب ہوگا نعم وعدنا. الحمدللہ. اب فعل مضارع کی پریکٹس کر لیتے ہیں بول چال میں. حل یعیدو نعم یعیدو. حل یعیدون نعم یعیدون. حل تعیدو نعم اعیدو. حل تعیدون نعم نعیدو. اب اگر ہم ساتھ میں مفعول بھی لے آئیں تو پھر کس طریقے سے ہوگا؟ کسی ون میں ہم نے پریکٹس کی تھی کہ جب مفعول آتا ہے تو وہ دو زبر یا ایک زبر کے ساتھ آئے گا. تو یہاں پہ اگر ہم پوچھ رہے ہیں کہ حل یعید زیدن, کیا وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا زید سے, تو زیدن ہو گیا. جواب کیا ہوگا؟ نعم یعید زیدن. اسی طرح حل یعیدون زیدن, کیا آپ سب وعدہ کرتے ہیں زید سے؟ نعم یعیدون, سوری آپ نہیں, وہ سب ہے, یا ہے نا, غائب کا صیغہ ہے. تو حل یعیدون زیدن, کیا وہ سب وعدہ کرتے ہیں زید سے؟ نعم یعیدون زیدن. حل تعید زیدن, کیا آپ وعدہ کرتے ہیں زید سے؟ نعم اعید زیدن, ہاں میں وعدہ کرتا ہوں زید سے. اور جمع میں آ جائے گا حل تعیدون زیدن, کیا آپ سب وعدہ کرتے ہیں زید سے؟ نعم نعید زیدن, ہاں ہم سب وعدہ کرتے ہیں زید سے. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں فعل امر کی پریکٹس بول چال میں. اگر ہم کسی کو کہیں گے اید وعدہ کر, تو وہ کیا کہے گا؟ اعیدو. اگر جمع میں کہیں گے عیدو وعدہ کرو, تو وہ جواب میں وہ سب کہیں گے نعیدو, ہم وعدہ کرتے ہیں. منع کریں گے لا تعید, مت وعدہ کر, تو وہ کہے گا لا اعیدو. اسی طرح لا تعیدو جمع میں, تو لا نعیدو. جواب ہو گیا اس کا. الحمدللہ. اب ہم اسم فاعل اور مفعول کو دیکھ لیتے ہیں. حل انت واعدن, کیا آپ وعدہ کرنے والے ہیں؟ نعم انا واعدن.
हल अंतुम वाइदून, नाम नहनु वाइदून। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये शॉर्ट वाली चाबी इसकी देख लें, जो हम हर फेल के रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे इस तरह के आगे। फेल माजी की चाबी वादा, फेल मुजारे की चाबी याइदू, फेल अमर की चाबी इद, इस्म फाइल वाइदुन, इस्म मफूल मऊदुन, और मस्दर इसका वादुन। जो ग्रामर की प्रैक्टिस वर्कबुक के लेसन में आपकी है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो वादा का टेबल है उसको आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद जो सवालात के जवाब हैं उसमें अरबी बनानी है। तुम सब वादा करते हो खालिद से, तो तुम सब से तो ये पता चल गया कि जमा है। वादा करते हो फेल मुजारे आ गया, और फिर जिससे वादा किया जा रहा है वो खालिद है, तो अब आसान हो गया। हमने ताईदूना पढ़ा है कि तुम सब वादा करते हो खालिदन, खालिद से दो ज़बर के साथ आ जाएगा क्योंकि जिससे वादा किया जा रहा है। इसी तरह उर्दू में तर्जुमा करें, वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतन मिन्हु व फदलन, व और अल्लाह याइदुकुम तुमसे वादा करता है किस चीज़ की, मगफिरतन मगफिरत की, मिन्हु उससे, व फदलन और फजल की, अल्लाह का। उसके बाद अरबी में आपने हाँ में जवाब देना, हल वअदता खालिदन, ये तो आप खुद जवाब दे देंगे, आसान है। अब जो गिरदान आपने खुद बनानी है वो देख लें। वादा ही की तरह है वजदा। मैंने बताया था कि वादा यईदू के वजन पे वजदा, यजीदू, वलदा, यलिदू बहुत सारे फेल आते हैं। तो वजदा की गिरदान आप उसी बिल्कुल वजन में बनाएंगे। सिर्फ क्या चीज़ है, मस्दर डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है कि यहाँ पे वादुन नहीं है बल्कि वजूदुन है, ठीक है ना। तो ये आपने ख्याल रखना है कि वज़न मस्दर का तब्दील होता रहता है सुलासी मुजर्रद में। ये हमने QC1 में पहले भी बात की थी कि फ़ेलुन था, वहाँ पे फ़तहुन था, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक में हमने वहाबा यहाबू पिछले हफ्ते पढ़ा हुआ था, उस वज़न के ऊपर वदा यदाऊ की गिरदान कर ली थी। आज हमने बाब दरबा से किया है वादा याइदू, और इसी वज़न पे हम वजदा यजीदू की गिरदान इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। तो ये एक दफ़ा फिर यादा कर लें इस बात का कि जो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल हैं वो आते तो उन्हीं 4 अबवाब से हैं जो हमने शुरू में पढ़े हैं, मगर उनका वज़न अलग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क और टीचर बनने के बारे में हम आखिर में बात कर लेंगे। यहाँ पे हम 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह लेसन दोबारा शुरू करेंगे अगला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये सर एक चीज पूछनी है। जी 1 मिनट ठहर दें। हारून खान साहब ने रेज हैंड किया हुआ है। जी प्लीज बताइए। हारून खान साहब ने रेज हैंड किया हुआ है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर 2-3 सवाल है छोटे से। एक मैंने ये पूछा था कि हमने जो फेल अमर लिया था, जी तो इस एग्जांपल में तो युईदू के केस में ये जो था वो पहले आ रहा नहीं, ये नहीं यहाँ पे पेश नहीं है, आप देखें। याइदू है, ठीक है ना। और फेल अमर में हमने कहा था ताईदू से बनेगा, ठीक, ताईदू से बनेगा, ठीक जी। तो ता हमने बताया शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट तो डॉक्टर साहब ने किया है कि आपने क्योंकि फेल मुजारे की चाबी जो है वो पहला याइदू सीखा है, उसी से बना ले। बनेगा तो वही ना, देखें
چاہے آپ یعیدو سے بنائیں چاہے آپ تعیدو سے بنائیں، اد ہی آئے گا نا اینڈ میں، جب آپ وہ ایکسرسائز کر لیں گے کہ جی آپ نے شروع سے جو علامت مضارع وہ ہٹا دی، چاہے یا ہے چاہے تا ہے، وہ تو گر گئی نا. تو اب اس کے لیے تو ہمیں کوئی بادر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھا، جو چیز نکل گئی ہے، جب اس کو بولنا بھی نہیں ہے لکھنا بھی نہیں ہے، تو اب تو ہمارے پاس جو چیز رہ گئی ہے وہ عین اور دال رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. کیوں میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ یہ شارٹ کٹ آپ کو انہوں نے یعیدو سے بنوایا ہے، مگر اصل طریقہ جو ہے وہ تعیدو سے بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں جب آپ نہیں کے صیغے میں آئے تو وہاں پہ آپ نے کہا لا تعید، تو اب یہ تا کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے لیسن کے دوران بھی بتایا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب آپ حکم دیتے ہیں تو وہ بھی جس سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، اور جب آپ منع کرتے ہیں تو وہ بھی آپ جس سے مخاطب ہوتے ہیں اسی کو منع کرتے ہیں. تو اس لیے صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے. شارٹ کٹ انہوں نے بتایا، آپ کو شارٹ کٹ پسند آ رہا ہے آپ وہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر شارٹ کٹ نہیں لینا ہے تو جو اصلی طریقہ ہے وہ سیکھ لیں، آئندہ بھی کام آئے گا انشاءاللہ. جزاک اور ایک اللہ. آخری سوال اور پوچھنا ہے جی کہ جی کیا اگر یعنی کہ جتنے بھی کمزور افعال ہیں جو باب درابہ پہ آتے ہیں تو جی یہ وعدہ والا اصول سب پہ چلے گا؟ نہیں، سب پہ نہیں چلے گا. دیکھیں ابھی جو ہم نے ایک پیٹرن آپ کو صرف بتایا ہے کہ جو شروع میں کمزور آ رہا ہے، جو درمیان میں کمزور آئے گا اس کا کچھ اور پیٹرن ہوگا، جو آخر میں کمزور آئے گا اس کا کچھ اور پیٹرن ہوگا. وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے. جیسے آج ہی میں نے لیسن کے دوران بتایا کہ ہدا یہدی کی کردان ہم نے انشاءاللہ اگلے ہفتے کرنی ہے، وہ بھی باب درابہ سے آئے گا، مگر اس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں کمزور ہے. تو ابھی بس ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے نا آپ، جو ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب سکھا رہے ہیں نا، وہ بہت اچھا سیکوینس ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سیکھ لیں گے آپ. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ ریز ہینڈ کیا ہوا ہے فاروق اعظم صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، یہ آپ ورک بک کی بات کر رہے تھے کہ ورک بک کی ہوگی، تو میرے پاس جو ورک بک آئی ہے یہ تو کوشچن Q6A سے شروع ہو رہی ہے. یہ تو میرا خیال ہے شاید 1 سے شروع ہونی چاہیے یا ایسی ہے. Q6A سے شروع ہو رہی ہے میری ایک ورک بک. منٹ ٹھہر جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا کنفیوژن ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر، سوری ورک بک کے اندر. دیکھیں ورک بک جو ہے اس کی، اس میں سب سے پہلا جو ہے Q1A ہے. اگر یہ QC2 کی اردو والی ورک بک ہے آپ کے پاس، تو اگر کوئی چینج ہے تو آپ ایسا کریں بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیے گا واٹس ایپ کے اوپر. کوئی اگر پرابلم ہے، بک غلط آ گئی ہے، جو بھی ہے، باقی سب لوگوں کا ابھی ہم وقت نہیں ضائع کرتے ہیں اور بریک جو ہے اویل کر لیں ذرا، میں بھی پانی پی لوں اور پھر 5 منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ جوائن کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. جزاکم اللہ خیرہ. آئیے ہم اپنا اگلا لیسن شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 1 ہے ہمارا، اشارہ ڈی یعنی چوتھا اشارہ. بریک سے پہلے جو پچھلا لیسن تھا اس میں ہم نے ایک اوور ویو دیکھ لیا تھا کہ کون سے مضامین ان 5 صفحوں کے اوپر ہم پڑھیں گے، اور دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کے اوپر ہم ان صفحات کو رکھ سکتے ہیں. اور جو اشارے ہیں، پہلی انگلی کے اوپر جو 4 اشارے تھے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، اور اب چوتھا اشارہ جو ہے وہ ہے متقین کی صفات. تو یہ جو 2 آیتیں ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ 3 آیتیں جس میں متقین کی صفات ہیں. تو اشاروں کو پکا کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر دوہرا لیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، ہدایت، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعارف ان آیات کا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، پیچھے کے ساتھ دیکھیں جہاں پہ بات آئی پہلے کہ بلکہ صفحے کے شروع سے مضمون کی اگر زنجیر کو دیکھیں ہم، تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد دعا کی ہم نے، ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر
اس دعا کے جواب میں کہا کہ یہ لو پورا قرآن ہدایت کے لیے تمہاری، اور پھر بتا دیا کہ اس کتاب سے ہدایت کون حاصل کر سکتا ہے؟ وہ جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ اب متقین کی صفات کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی صفات کیا ہوں گی۔ ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، مگر کیا اللہ تعالیٰ نے جو کسوٹی بتائی ہے قرآن کریم میں، کیا اس کے مطابق وہ تقوی اختیار کر رہا ہے؟ تو وہ ہم نے دیکھنا ہے اس میں، ان آیات میں، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان صفات کے اوپر ہم پورے اتریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ جو اسباق ان آیات سے ملیں گے، ظاہر سی بات ہے وہی صفات ہیں، 5 صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری کیا ہے نماز قائم کرتے ہیں، تیسری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور 5ویں صفت ہے کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات ہیں جو ان آیات میں بتائی گئی جو متقین کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام صفات والا بنائے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر لائیں، ان کو بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہدایت اس کتاب سے حاصل کریں تاکہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہو انشاءاللہ۔ نئے الفاظ جو ہم ان آیات میں دیکھیں گے وہ ہیں، پہلی لائن میں آپ دیکھیں 2، دوسری میں 3، پھر 1، پھر 2 اور پھر 1۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں قرآن کریم کتنا آسان ہو گیا، QC1 کرنے کے بعد آپ کو اچھے خاصے الفاظ پہلے سے ہی آتے ہیں۔ پھر وہ جو فقرے ہم نے سیکھنے ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیے ہیں کہ کس طریقے سے ہم الفاظ کے معنی کے بجائے فقروں کے معنی سے ان کو یاد رکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو آیت نمبر 3 ہے اس کو سنیں گے، پھر وہی طریقہ ہمارا کہ ترجمہ اور تشریح، لفظی ترجمہ۔ تو آئیے اس کو سنتے ہیں ہم آیت کو۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الفاظ کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں، نہیں بلکہ پہلے ایک دفعہ ہم اس آیت کا پورا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم الفاظ کا ترجمہ آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو لوگ الذین ہے ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت کا ایک ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ الذین QC1 میں ہم پڑھ چکے ہیں، الذی واحد تھا وہ جو، اور الذین وہ سب جو۔ اشارہ بھی یاد ہوگا اس کا آپ کو، اوپر کی طرف ڈائگنل 4 ہوں گے۔ یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا، اس کے لیے جو فعل جہاں سے یہ آ رہا ہے یؤمنون، یہ تو آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہو یا سے شروع ہو رہا ہے، تو ہے تو فعل مضارع، ترجمے سے ہی پتہ چل رہا ہے، مگر یہ فعل کی کون سی قسم ہے یہ بھی آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ آگے آئے گی جب وہاں پہ ہم پڑھیں گے اس کو۔ QC3 میں آ جائے گی۔ بالغیب بھی پر ہو گیا، اور غیب ہم نے کہا تھا کہ ایمان کے ساتھ جب آتا ہے آگے اسم تو پھر وہ با کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پر۔ یا QC1 میں ریکال کر لیں، ہم نے پڑھا تھا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہے وہ سب ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیں، وَيُقِيمُونَ اور ہو گیا یقیمون، یہ بھی جیسے یؤمنون ہے اسی طرح کا ایک فعل ہے، اس کو بھی ہم QC3 میں پڑھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے صرف 3 حروف والے فعل پڑھے ہیں، یہ 3 سے زیادہ والے ہیں۔ اقامہ یقیمون سے یقیمون بنے گا، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ترجمہ اس کا وہ سب قائم کرتے ہیں۔
क्या कायम करते हैं? अस्सलाता, नमाज। नमाज आपको पता है कि उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम, फारसी से आया हुआ है, अरबी में लफ्ज़ सलात है। वा मिम्मा, वा और हो गया, मिम्मा क्या है? मिन और मा मिल करके बनता है मिम्मा। असल में अलग अलग ही है बोलने में और लिखने में, फिर मिला दिया गया है इसको, इसलिए शर्त के साथ लिखा जाता है। असल में ये मिन और मा है। मिन भी आप किसी ने पढ़ चुके हैं और मा भी पढ़ चुके हैं। मिन का मतलब है से और मा जो, तो और उससे जो क्या, रज़क़नाहुम, रज़क़ना Q1 में हमने रज़ाक़ा की पूरी गर्दान की थी और हमने कहा था कि अगर इसको जमा में पढ़ेंगे हम तो होगा रज़क़ना, हमने रिज़्क़ दिया। रज़ाक़ा, रज़ाक़ू, रज़क़ता, रज़क़तू, रज़क़तुम, रज़क़ना। रिकॉल कर लें, गर्दान जब अगर पक्की आती है तो कोई मसला नहीं होता सीखे को पहचानने में। हम की ज़मीर इसके साथ लगी हुई है, तो रज़क़ना हम, हमने रिज़्क़ दिया उन सबको। युनफिकून, वो खर्च करते हैं। अनफका युनफिकू, ये इंशाल्लाह अगेन वही वाली बात है कि ये इसको आगे जाकर के पढ़ेंगे। QC3 में इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 3 हुरूफ से ज़्यादा वाले अफ़ाल आ रहे हैं ना, ये QC3 में ही सारे हमने पढ़ने हैं इंशाल्लाह। तो बस QC2 तो आपने शुरू कर लिया है, बल्कि आज 4 लेसन भी हो गए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म करके फिर आप QC3 में आ जाएंगे। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे अनफका युनफिकू, वो खर्च करते हैं, युनफिकूना वो सब खर्च करते हैं। तो अब सबसे पहले सिर्फ देख लें क्या है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें इनके बारे में हम नहीं जानते हैं, चूँकि हमारे हवासे खमसा महदूद हैं, इसलिए पूरी हकीकत को समझना और जानना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो मुत्तकीन की पहली सिर्फ ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। एक और बात ये डॉक्टर साहब ने जहाँ पे लिखी है कि हवासे खमसा महदूद हैं, उसके अलावा भी जो हम जो चीज़ समझ सकते हैं वो इस वर्ल्ड के फिज़िकल लॉज हैं। जो इस वर्ल्ड से बाहर फिजिकल लॉज हैं उसका हमें पता ही नहीं है। थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होता है जब जन्नत की बात आती है, जहन्नम की बात आती है, आखिरत की बात आती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ कुछ डिफरेंट है, मगर क्या है कैसे है अभी उसको हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए गैब पर ईमान लाते हैं हम कि जो चीज़ है अल्लाह ताला ने जिस तरह से बनाई है, जिस तरह से बताई है, बस हम उस पर ईमान लाते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि हमारे समझ में नहीं आ रही है इसलिए ठीक नहीं है, ये सही नहीं लिखा हुआ है, या गलत लिखा हुआ है, या गलत बताया गया है कुरान की आयत के बारे में या हदीस के बारे में। तो अक्सर लोग इस तरह की जुर्रत कर लेते हैं कि जी ये तो अकल में ही पूरी नहीं आ रही है, मगर ऐसा नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल ने जो चीज़ बताई है हमें उस पर ईमान लाना चाहिए, और यही चीज़ होती है गैब पर ईमान लाना। तो गैब पर ईमान लाने का मतलब ये है कि वो अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत, जन्नत व जहन्नम, अल्लाह से मुलाकात वगैरह पर, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाते हैं। जो हम बचपन से याद करते हैं ना, ईमान मुजमल और मुफस्सिल वाला, ये वो वाली बात है। दूसरी सिफ्त क्या है? दरअसल नमाज कायम करना तकवा को बढ़ाता है और गैब पर ईमान को मजबूत करता है। बाज़ मरतबा आप कुछ मुसलमानों या लीडरों को देखेंगे जो कुरान मजीद की आयात की अजीब व गरीब तशरीह बयान करते हैं, इसलिए कि वो पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते, इसीलिए उन पर हिदायत की राह नहीं खुलती है। तो ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। मैं इसमें मजीद कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगा। आप लोग खुद सुनते रहते हैं हमारे यहाँ लीडरों को कि वो कुरान की आयात एक तो सही पढ़ नहीं सकते हैं, और पढ़ भी लेते हैं तो बातों बात फिर उसकी गलत तशरीह भी कर देते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको हिदायत दे कि हम कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ें और सही तरीके से समझ कर उस पर अमल कर सकें। आमीन। तीसरी से वो सिर्फ ज़कात ही नहीं देते हैं बल्कि उसके अलावा भी खर्च करते रहते हैं, मसलन खुद पर, अपने वालिदैन पर, बीवी बच्चों पर, गरीबों पर, मस्जिद, मदरसा, तालीम, दीन की दावत के काम वगैरह में भी खर्च करते हैं।
اور جو رفاع عامہ کے کام ہوتے ہیں اس میں بھی خرچ کرتے ہیں، دعوت دین کے کام پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انفاق. میں پہلے بھی QC1 میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 70 بار ذکر کیا ہے خرچ کرنے کا. اتنی اہمیت ہے اس کی. اور ظاہر سی بات ہے خرچ جو ہے وہ ہم سب نے کرنا ہے، اور یہ متقین کی صفات میں سے خرچ کرنا ہے. خرچ کرتے ہوئے پھر ہمیں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. یاد رکھیں کہ ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے. یہ روڈ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال جو ہے اللہ کا تحفہ ہے، اسی لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ جو مال ہم نے کمایا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے خرچ کرنے کے لیے. تو اس کے جو بھی جائز مقاصد ہیں ان میں ہم خرچ کریں، اور سب سے زیادہ کوشش کریں کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مت سوچیں. الحمدللہ. اگلی آیت پہلے اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں اور صدق اللہ العظیم. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر، وہ سب یقین رکھتے ہیں. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. اور الذین، وہ سب جو یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. سب آتا ہے ہمیں. بی ما، اس کو توڑ لیں. بی پر اور ما جو، یہ بھی دونوں ہمیں آتا ہے. انزلہ، ہاں یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ فارم آ گئی ہے، مگر ہم نے QC1 میں پڑھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ کچھ صیغے جن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ مجہول ہوتے ہیں، جس میں پتہ نہیں ہوتا ہے، کرنے والے کا ذکر نہیں ہوتا ہے. ایک معلوم ہوتا ہے جس میں کرنے والے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے انزلہ، اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. اور انزلہ میں اب یہ نہیں پتا کس نے کیا گیا، تو اس سے ترجمہ ہو گیا اتارا، نازل کیا گیا یا اتارا گیا. تو یہ آگے جب ہم جائیں گے تو مجہول کے تمام صیغے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے ذکر آتا ہے. ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا کہ جیسے دروازہ کھولنے کی بات ہے تو فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا. اب اگر کھولنے والے کا ذکر نہیں کرنا ہے تو کہا جائے گا فتح الباب، کھولا گیا دروازہ. کس نے کھولا پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ مجہول کا صیغہ ہو گیا. فاعل اس کا معلوم نہیں ہے. یہاں پر بھی اسی طرح یہ صیغے انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے. اور یہ بھی مزید فی والے ہیں، تو یہ جو فعل ہے انزل ینزل، یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کی گردان QC3 میں جا کے سیکھیں گے. الی کا، الا اور کا مل کے بنا ہوا ہے، یہ ہم QC1 سے سیکھتے آ رہے ہیں، اس لیے آتا ہے ہمیں پہلے سے. وا ما، یہ بھی ہمیں آتا ہے. انزلہ ابھی ہم نے پڑھ لیا. من سے ہو گیا. قبلی کا، ہاں قبل پہلے کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو دو لفظ عربی میں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، قبل و بعد. تو قبل پہلے ہو گیا اور بعد ہو گیا. یہاں پہ کا کے ساتھ مل کر کے آ گیا ہے تو تعلق ہو گیا اس کا قبلی کا، آپ سے پہلے. ٹھیک ہے، کا کی جو ضمیر اس کے ساتھ لگی. وبالآخرۃ، و بی، ٹھیک ہے، اور پر، الآخرہ، آخرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ وہی آخرت ہے. ہم وہ سب. اچھا اس کو پہلے سمجھ لیں آگے جانے سے پہلے کہ ہم یہاں پہ دوبارہ کیوں آ گیا ہے آگے پھر، کیونکہ یوقنون آ رہا ہے، اس میں تو ہے ہی وہ سب یقین رکھتے ہیں. تو یہ بھی گرامر کے رول آگے جا کے ہم پڑھیں گے. جب کسی پہ اسٹریس دینا ہو، کوئی تاکید کرنی ہو، تو پھر ایک ضمیر اور اس میں آ جاتی ہے پہلے. ہم یوقنون یعنی وہی ہے وہ سب جو یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس
کا بھی ایک نام ہے, ایک اصطلاح ہے جو انشاءاللہ آگے جا کر کے آپ پڑھیں گے کہ یہ ضمیر اس سے پہلے کیسے آتی ہے. یہاں پہ صرف سمجھنے کے لیے کہ وہی ہیں جو یقین رکھتے ہیں. اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اسٹریس ہے اس کے اوپر کہ ہم یوقنون, وہ سب یقین رکھتے ہیں. یوقنون کیا ہے؟ یقین کا ورڈ ہمیں آتا ہے, یہ گرامر میں تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ایقنا یوقنو جو 3 حروف سے زیادہ والے جب QC3 میں پڑھیں گے تو وہاں پر یہ فعل آئے گا, تو یوقنو سے جمع بنے گی یوقنونا, وہ سب یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ. تو اب یہاں پہ دیکھیں گے چوتھی صفت آ گئی. پچھلی کتابوں تورات, انجیل وغیرہ اور قرآن اور حدیث پر ایمان لانا. ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے لیے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد نازل ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے اس سے پہلے تو نبیوں پر نازل ہوتا رہا تھا, ان کے بعد کچھ اور نازل نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا. اس بات پہ ہم سب کو بہت کلیئر ہونا چاہیے. اگر کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں جو گمراہ ہو گئے ہیں, گمراہ کر دیے گئے ہیں اس طرح کی بات پہ کہ نہیں نعوذ باللہ ان کے بعد بھی کوئی چھوٹا نبی آ سکتا ہے وغیرہ, اس طرح کی باتیں, آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سب گمراہی کی باتیں. اور قرآن اور احادیث بہت کلیئر ہے اس کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور قرآن آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی اور کتاب اور کلام نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہوگا. 5ویں سے آخرت پر مضبوط ایمان. ایمان کا یہ حصہ نمازوں کو قائم کرنے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو ہم وبالآخرۃ هم یوقنون سے یاد رکھ سکتے ہیں. اب جو اگلی آیت ہے, جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ہے تو اگلے صفحے پہ, مگر چونکہ ابھی صفات مکمل نہیں ہوئی ہیں اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کو اگلے لیسن سے اس لیسن میں شفٹ کر دیا ہے. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہو جائے گا کہ اگلا لیسن جو ہم نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ پڑھیں گے وہ چھوٹا ہو جائے گا. تو آج ہم اس آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ آیت اگلے صفحے پر ہے مگر مضمون کی تکمیلی خاطر اس کو یہیں سکھایا جا رہا ہے. تو آئیے ہم سیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم اس کو سن لیں گے. صدق اللہ العظیم. الفاظ سے پہلے بلکہ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اولئک, ذالک اور اولئک QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا, اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ. الا آتا ہے ہمیں QC1 سے پر ہو گیا. ہدن, یہ بھی آتا ہے ہمیں ہدایت, ہم نے پڑھا ہے ہدن. من سے ہو گیا ربہم, یہ بھی ہمیں آتا ہے. اصل میں ہم نے جو گردان کی تھی ربہو کے ساتھ ربہم کی تھی, یہاں پہ من کی وجہ سے ربی آ گیا. جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ من جو ہے وہ حرف جر ہے, اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ زیر کے ساتھ آئے گا, تو اس لیے من ربہم میں ملا کے ہم پڑھتے ہیں اس کو, تو من ربہم پڑھتے ہیں جو تجوید کا قاعدہ ہے. اور ربی کے ساتھ اب ہم نہیں آئے گا, ہم آ جائے گا, جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا تھا علیہم پڑھا تھا, الیہم پڑھا تھا, اس طریقے سے. وا اور اولئک وہ سب, ہم وہی لوگ, اس لیے آپ دیکھیں اب ترجمہ ہوا ہے وہی لوگ, وہ اسی لیے اسٹریس کے لیے کہ ایک دفعہ ایک ضمیر اور آ گئی ہے ہم یہاں پہ. المفلحون, مفلحون فلاح پانے والے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا مسلم سے مسلمون, مؤمن سے مؤمنون, اسی طرح مفلح سے مفلحون فلاح پانے والے. فعل کی جو قسم ہے افلح یفلح, یہ انشاءاللہ QC3 میں جا کر کے ہم
پڑھ لیں گے جب مزید فی والے افعال پڑھیں گے. ابھی صرف اس کو نوٹ کر لیں جیسے ہم نے پریکٹس کی تھی, اسی پیٹرن پہ ہے یہ. مفلح ہو گیا اسم فاعل اور اس کی جمع ہو گئی مفلحون. اولئک علی ھدی من ربہم, ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے, اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے ہر نماز میں پڑھنے کا ہمیں حکم ہے, اور سب کے لیے یہ اہدنا الصراط المستقیم دل سے مانگنی چاہیے. متقین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گارنٹی دے دی ہے کہ یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے. تو اب ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا کہ بس یہ جو صفات ہیں اگر یہ ہم اپنے اندر لے آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو ضرور انشاءاللہ پھر ہم فلاح پا جائیں گے. اور فلاح یعنی کامیابی کیا ہوگی, اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی انشاءاللہ. تو فارمولہ ہمیں پتہ چل گیا ہے, اب صرف اڈاپٹ کرنا ہے اس کو. جو کوئی ان 5 صفات میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا. الحمدللہ. اسباق دعا اور پلان اب ان آیتوں کے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو اسباق ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ متقین کی جو 5 صفات پتہ چل رہی ہیں وہ کیا ہے. وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیابی بھی, یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی اس کی. تو اب ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد؟ اے اللہ مطلوبہ عادات کو فروغ دینے میں میری مدد فرما. اور اب یہ دعا مانگنی چاہیے. آئی ایم شیور نماز میں جب درود کے بعد کی دعا عام طور پہ ہم بچپن سے یہ سیکھ لیتے ہیں تو آتی سب کو ہوگی. اب ہم نے اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیا ہوگا کیونکہ QC1 میں ہم نے کچھ الفاظ اس کے سیکھ لیے تھے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ پوری دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے, یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. ترجمہ دیکھ لیں. ربی میں نے بتایا تھا کہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ ربی ہے, اے میرے رب. اس کے بعد ہے توڑ کے پڑھیں گے تو اجعلنی. اجعل QC1 میں ہم نے جعل یجعل کی گردان جب کی تھی تو ہم نے اس کا فعل امر پڑھا تھا اجعل, اور دعا ہے یہاں پہ کہ بنا دے. نی نون اضافی لگ گیا اس میں, اصل میں یا ہے یہ صرف, تو مجھے, ٹھیک ہے نا, بنا دے. مقیم, مقیم قائم کرنے والا. الصلاۃ نماز, یہ ہم نے QC1 میں پوری دعا جو ہے ریکال کریں کہ اس کا سیکھا تھا وہاں پہ ترجمہ ہم نے. وَمِن ذُرِّيَّتِي, وَمِن اور سے, ذریت, ذریت آل اولاد کو کہتے ہیں, اور ذریتی میری آل اولاد. اس کے بعد ہے ربنا. تو ربا کیوں آ گیا ہے یہ بھی ہم نے QC1 میں پڑھا تھا کہ اس سے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے, یا چھپی ہوئی ہے, اے. اس لیے ہم ترجمہ کریں گے اے ہمارے رب. ربنا, یہاں پہ ربنا نہیں آیا, ربنا آیا, اے ہمارے رب. وا اور تقبل, یہ فعل کا ایک اور قسم ہے جو انشاءاللہ ہم جا کر کے پڑھیں گے QC3 میں, ٹھیک ہے نا. تقبل دعا, قبول کر ہماری دعا. کیا پلان بنانا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں صرف کرنے کا ارادہ کروں گا. ہاں, یہ جو اس میں بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو متقین کی صفات بتائی ہیں اس میں یہ چیز خاص طور سے نوٹ کرنی چاہیے ہمیں, انفاق. اور انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں ہمیں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا مال بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے, اور آخرت میں
कई गुना हो करके हमारे लिए जमा होता है इंशाअल्लाह। अस्मा और अफ़ाल जो आज के इस सबक में हमने पढ़े उनको देख लेते हैं हम, जो ख़ास तौर से वो अफ़ाल जिनकी गर्दानें हम अभी तक कर चुके हैं। सबसे पहले अस्सलाता, इसम गायब भी यहाँ पे इसम है, मगर क्योंकि वो फेल से आया है इसलिए डॉक्टर साहब ने इसको इसमें नहीं शामिल किया हुआ है। अस्सलात नमाज, और इसकी जमा है सलावातुन। ये भी QC1 में हमने पढ़ा था, सलात की जमा सलावात। उसके बाद मुफलिहून, ये मैंने उस वक्त बता दिया था कि मुफलिहून जो है वो इसम फ़ाइल है, वाहिद में इसकी जमा बनेगी मुफलिहूना, ठीक है। और इसी असली फॉर्म में ही यहाँ पे आ रही है, कोई तब्दील शुदा नहीं है, इसलिए मुफलिहीना नहीं आ रही है। और ये जमा सालिम है, पूरी पूरी। अब हम आते हैं फेल की तरफ, जो 3 हरफी सही अफ़ाल यानी इन 4 अबवाब में से फतह, नसरत, दराबा, समिया में से हैं। इसके अंदर वो एक पहला क्या है, रज़ाक़ा। ये हमने QC1 में किया था। रज़ाक़ा रिकॉल कर लें, रज़ाक़ा की पूरी गर्दान हमने की थी। रज़ाक़ा किस बाब से आ रहा था, बाब नसारा से था, और वज़न इसका क्या था, नसारा यंसुरु। आप देखें क्योंकि इसके मादे में कोई कमज़ोर हर्फ नहीं है, इसलिए इसका वज़न वही बुनियादी वज़न जो बाब नसारा का था वही है। नसारा यंसुरु के वज़न पे रज़ाक़ा यरज़ुक़ु। उर्ज़ुक़ फ़िल अमर हो गया, राज़िक़ुन इस्म फ़ाइल, मरज़ूक़ुन इस्म मफ़ूल, और रिज़्क़ुन इसका मस्दर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में एक ही फेल हमने सीखना है इंशाअल्लाह, क़ाला। जो कमज़ोर हुरूफ वाले अफ़ाल इस कोर्स में पहले हमने सीखे जिनके शुरू में कमज़ोर आ रहा था, अब उस फेल की तरफ आते हैं हम जिसके दरमियान में कमज़ोर आ रहा है। तो अगली दफ़ा फिर हम वो सीखेंगे जिनके आखिर में कमज़ोर आ रहा है। क़ाला कुरान करीम में 1775 बार आया है, तो इसकी गर्दान हमें बहुत अच्छी तरह सीख लेनी चाहिए। क़ाला यक़ूलु क़ुल बहुत दफ़ा कुरान में आता है, तक़ूलु तक़ूलूना यक़ूलूना। कमज़ोर और हुरूफ पिछले हफ्ते भी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी, आज फिर याद कर लेते हैं कि वाव, या और अलिफ ये 3 कमज़ोर हुरूफ हैं। जिस फेल के मादे में ये कमज़ोर हर्फ आ जाएंगे वो कमज़ोर फेल कहलाएगा। वहाबा में शुरू में कमज़ोर था, वादा में शुरू में कमज़ोर था, क़ाला के दरमियान में कमज़ोर है। अच्छा, अब ये आप देखें कि यहाँ पे क़ाला के दरमियान में आ रहा है अलिफ, और मैंने पिछले लेसन में बहुत ताकीद के साथ ये बात बताई थी कि ये नोट कर लें कि जब कमज़ोर हर्फ दरमियान में अलिफ आ रहा होता है तो वो असल में अलिफ नहीं होता है, वाव या की बदली हुई शक्ल होती है। सॉरी। तो अब जिस तरह मैंने पहले बताया था कि होमवर्क में जो ऑनलाइन वाला होमवर्क था उसमें कई लोगों ने ये गलती की थी, तो अब एक दफ़ा फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको नोट कर लें। फेल माजी के पहले सीखे में अलिफ अगर नज़र आ रहा है तो वो मादे के हरूफ में अलिफ नहीं होगा, क्योंकि मादे के हरूफ में अलिफ नहीं होता है। तो या तो ये वाव होगा या होगा, और ये आप आगे जाकर सीखेंगे कैसे पता चलेगा कि ये वाव है या या है। अभी तो जो आपके बुक में जो दिया हुआ है मादे के हरूफ जो लिखे हुए हैं उन्हीं से आप जो है इसको पहचान लेंगे कि इसके मादे के जो हरूफ हैं वो काफ, वाव और लाम है, ठीक है ना। तो वाव जो है वो कमज़ोर हर्फ है इसका, ठीक। ये बात क्लियर हो गई कि मादे के रूप में अलिफ नहीं आएगा, काफ, वाव और लाम है। फेल माजी के पहले सीगे में जो अलिफ नज़र आ रहा है वो अलिफ मादे का हर्फ नहीं है, तब्दील हो गया है, असल में वाव था ये। चले
कमज़ोर हरूफ के बारे में वही दो बातें हैं जो पहले भी थी कि इन 4 अबवाब में से आएगा। फता या फ़ताऊ से हम पहले वहाबा यहाबू पढ़ चुके हैं, फिर अभी हमने बाब दराबा से पढ़ लिया, वादा, ठीक है ना। तो अब बाब नसारा से हम पढ़ रहे हैं काला। ये आप देख लें, काला और दा जो है ये बाब नसारा से आएगा। ज़्यादा हदा जो है हमने आगे बाब दराबा से पढ़ना है इंशाअल्लाह। काला का मतलब है उसने कहा। कमज़ोर हर्फ इसके बीच में है, इसका फेल अमर है कुल, जो हमने सूरतुल इखलास में पढ़ लिया था। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सब वही थे, इसी का फेल अमर था। तो काला जो है उसने कहा, ये फेल माजी की पहली चाबी है। तो आइए हम इसका फेल माजी मुकम्मल कर लें। सीधे हाथ से राइट साइड पे एक उंगली से इशारा करें काला, और इसकी जमा हो जाएगी कालू, उन सब ने कहा। सामने इशारा करेंगे कुलता, आपने कहा। अपनी तरफ इशारा करेंगे कुलतू, मैंने कहा। फिर सामने इशारा करेंगे चारों उंगलियों के साथ कुलतुम, आप सब ने कहा। और फिर अपनी तरफ इशारा करेंगे कुलना। तो आइए एक दफ़ा मेरे साथ बोलें भी आप लोग, मगर माइक ऑफ रखें और इशारा भी करें कि फेल माजी की हम पूरी गर्दान कर लेते हैं। काला, कालू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना। अब इसका फेल मुजारे देखें, वही तरीका हमारा कि अरबों ने कैसे बनाया इसको, किस सांचे में ढाला इसको, किस स्टाइल पे रखा और किस बाब से हमने इसको पहचाना। तो अगेन वही वाली बात है कि इसमें शुरू में तो ज़ेर नहीं है, इसका मतलब है कि बाब समिया से तो नहीं हो सकता। अब ये बाब फतह नसरा दरावा में से किसी में से होगा। तो ये हो सकता था काला या कालू भी हो सकता था, काला यकूलू भी हो सकता है, और काला यकीलू भी हो सकता है। तो ये अलिफ वाव और या जो आ रहे हैं ना, ये भी आप देखें कि ज़बर के साथ अलिफ आता है, इसको भी नोट कर लें, और पेश के साथ वाव आता है और ज़ेर के साथ या आता है। तो इनकी आपस में दोस्ती होती है, ये आप समझ लें। तो अरबों ने इसको काला यकूलू पे रखा, तो इसलिए अलिफ को वाव से बदला ताकि बोलने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। ये काला यकूलू नहीं है बल्कि काला यकूलू है। तो ये इसमें तब्दीली हुई फेल माजी में भी और मुजारे में भी। किस वजह से? इसलिए कि दरमियान में कमज़ोर हर्फ वाव आ रहा था जो मादे का हर्फ है इसका, मगर बोलने में अरबों ने इसको अलिफ से तब्दील कर दिया, इसलिए नज़र हमें अलिफ आ रहा है मगर असल में ये वाव है। ये याद रखें। अगर हम काला के मादे के हरूफ आपसे पूछें तो आपको पहचान के बताना चाहिए कि ये काफ वाव और लाम है, अलिफ नहीं, क्योंकि अलिफ जो है वो मादे के हरूफ में नहीं आता है। आइए फेल मुजारे की प्रैक्टिस कर लें इसकी। यकूलू, एक उंगली से राइट साइड पे ऊपर की तरफ इशारा, वो कहता है। यकूलूना, वो सब कहते हैं। तकूलू, सामने की तरफ इशारा, आप कहते हैं। अकूलू, मैं कहता हूँ। तकूलूना, आप सब कहते हैं। नकूलू, हम सब कहते हैं। अब हमारा फेल माजी और मुजारे मुकम्मल हो गया है। इसकी एक दफ़ा एक साथ प्रैक्टिस कर लें हम। फेल माजी पहले करें, काला, कालू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना। फेल मुजारे में आ जाए, यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू। अमर बनाना हो फिर वही तरीका, ये काला यकूलू है, यकूलू से तकूलू बनेगा। तकूलू में ता आपने हटा दिया और हमने कहा था जब हुक्म मिलता है तो कमज़ोर हर्फ भाग जाता है, तो वाव गिर जाएगी इसमें से। तो लाम के आखिर में पेश है, वो जज़म में तब्दील हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ये कुल। आप देखें तकूलू से हमने ता शुरू में हटा दी और वाव वैसी गिर गई है क्योंकि कमज़ोर है, हुक्म मिलता है तो भाग जाते हैं कमज़ोर। और आखिर में पेश जो है वो या से तब्दील हुई,
تو کیا بن گیا قل. تقولو سے فعل امر بن گیا قل کہہ, اور قولو اس کی جمع ہے کہو. نہیں میں آ جائیں گے تو لا تقل, اور اس کی جمع ہو جائے گی لا تقولو, مت کہو. تو یہ ہمارا فعل امر کی گردان اس سے مکمل ہو جاتی ہے. قل قولو لا تقل لا تقولو. اب آتے ہیں ہم اسماء کی طرف. اسم فاعل قائل کہنے والا, مقول جو کہا گیا, مقولہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, قول قول کہنا, مصدر ہو گیا اس کا. تو الحمدللہ اس طریقے سے گردان ہماری مکمل ہو گئی. مؤنث کے دونوں صیغے بھی سیکھ لیں. فعل ماضی میں ہوا قالا تھا تو ہیا کیا ہوگا قالت, اور فعل مضارع میں ہوا یقولو تھا تو ہیا کیا ہوگا تقولو. ٹھیک ہے نا, جیسے انتا تقولو تھا بالکل اسی طرح ہیا تقولو. ٹھیک ہے, اشارہ مگر اس کا لیفٹ سائڈ پہ لیفٹ ہینڈ سے کریں گے, انتا تقولو کا رائٹ ہینڈ سے سامنے کی طرف کر رہے تھے ہم. یہ بات آئی ہوپ کہ اب کلیئر ہو چکی ہوئی ہے. کسی ون سے ہم کرتے آ رہے ہیں. الحمدللہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا. آئیے اس پورے ٹیبل کو ایک دفعہ کر لیں, میرے پیچھے آپ سب لوگوں نے دہرانا ہے. قالا قالو قلتا قلتو قلتم قلنا یقولو یقولون تقولو اقولو تقولون نقولو قل قولو لا تقل لا تقولو قائل مقول قول هو قال هي قالت هو يقول هي تقول. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں مؤنث کے صیغوں کی پریکٹس آخر میں کرنی ہے. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں یہ کہ کیونکہ فعل ماضی کے نیچے لکھا ہوا ہے تو وہیں پہ پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ آپ کریں گے تو آگے جب جائیں گے آپ کو پرابلم ہوگی جب ہم مؤنث کی گردانیں آپ کو کرائیں گے. تو بہتر ہے کہ ابھی اس کو اسی طرح کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے مذکر کے صیغوں کے ساتھ پوری گردان مکمل کر لیں, اس کے بعد مؤنث کے دونوں صیغے الگ سے پریکٹس کریں. کلیئر ہو گیا الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں بول چال کی طرف. بول چال میں سب سے پہلے فعل ماضی حل قال, کیا اس نے کہا, نعم قال, حل قالو نعم قالو, حل قلت نعم قلت, حل قلتم نعم قلنا, حل قال خیرن. اب یہ مفعول کے ساتھ آ رہا ہے, خیرن اچھی بات, بھلائی کی بات. نعم قال خیرن, حل قالو خیرن نعم قالو خیرن, حل قلت خیرن نعم قلت خیرن, حل قلتم خیرن نعم قلنا خیرن. فعل مضارع میں آ جائیں, حل یقول نعم یقول, حل یقولون نعم یقولون, حل تقول نعم اقول. اس میں اشارہ آپ اپنی طرف کریں گے. حل تقولون نعم نقول. الحمدللہ. اب فعل امر میں آ جائیں. اگر کسی کو کہا جائے گا قل کہہ تو وہ کیا کہے گا, جواب کیا ہوگا اقولو, اپنی طرف اشارہ کر کے. اسی طرح قولو تم سب کہو, نقولو آپ سب کہتے ہیں. قل خیرن اچھی بات کہو, اقول خیرن, قولو خیرن نقول خیرن. منع کرنا ہے کسی کو, لا تقل مت کہو, لا اقول میں نہیں کہتا, لا تقولو تم سب مت کہو, لا نقول ہم نہیں کہتے.
اسم فاعل اور مفعول کی پریکٹس کر لیں. حل انت قائلن، نعم انا قائل. حل انتم قائلون، نعم نحن قائلون. بول چال مکمل ہو گیا ہے. اس کی اب چھوٹی والی گردان جو ہے صرف صغیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ دیکھ لیں. فعل ماضی، مضارع اور امر کی چابیاں: قال، یقول، قل. اسم قائل، مقول، قول. اب یہ یاد رکھیں قرآن کریم میں جہاں پر بھی یہ والا فعل اب آگے آئے گا تو ہم یہی جو چھوٹی والی چابی ہے اسی سے اس کی پوری گردان کو ریکال کریں گے انشاءاللہ. گرامر میں آ جائیں. قالا کا ٹیبل جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. پریکٹس کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ یہ باب نصارہ سے ہے مگر وزن اس کا قالا یقولو ہے، نصارہ ینصرو وزن نہیں ہے. عربی بنانی ہے: تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات. سب سے پہلے دیکھ لیں تم سب کہو. ابھی فعل امر ہم نے سیکھا ہے قولو، ٹھیک ہے، لوگوں سے. للناس، لیے یہ ساتھ، الناس لوگ، لوگوں سے. تم سب کہو قولو للناس، کیا کہنا ہے؟ اچھی بات. خیرن، ابھی اس لیسن میں ہم نے سیکھا ہے قرآن کریم میں حسنن بھی آتا ہے. تو آپ چاہے جواب میں قولو للناس خیرن لکھ دیں یا قولو للناس حسنن لکھ دیں، دونوں ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے. اردو میں ترجمہ کرنا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ. ان، بے شک، الذین، وہ سب جو، قالو، ہم سب نے کہا، ربنا، ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ. ربنا اللہ. عربی میں ہاں میں جواب دیے تو آپ آسانی سے دے دیں گے. آگے چلتے ہیں. قالا ہی کی طرح تابا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ میں بتا دوں قالا کی طرح کانا بھی ہے. آپ دونوں کے ٹیبل بنا سکتے ہیں ہوم ورک کے طور پہ، کوئی مشکل نہیں ہوگی. بالکل قالا کے وزن پہ تابا، صرف مصدر تبدیل ہو جائے گا. وہاں پہ تھا قول، یہاں پہ ہے توبتن. تو تابا یتوبو جو فعل ہے اس کا مصدر ہے توبتن. توبہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے. اور اگر آپ کانا کا ٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. بالکل قالا یقولو کے وزن پہ کان یکونو، اس کا فعل امر ہو جائے گا کن، اور اس کا مصدر ہے کون. بس یہ یاد رکھ لیں قول کی طرح بالکل اس کا مصدر بھی کون ہے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں کہ جو ہم نے ابھی تک کمزور والے فعل پڑھ لیے ہیں، وہابا، وعدہ اور قالا. تو قالا جو ہے وہ باب نصارہ سے ہے اور وزن اس کا قالا یقولو ہے. اسی وزن پہ ایک اور فعل جو ہم نے پڑھ لیا وہ تابا یتوبو ہے، بلکہ میں نے کانا یکونو بھی بتا دیا. اور بھی اس طرح کے فعل قرآن کریم میں آتے ہیں. اب ہم ان کو یاد رکھیں گے اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس کے بعد ہوگا، بلکہ کہا مزید دوں گا. تو قالا کے بعد زیادہ کے گردان کے لیے تیار ہو جائیں اگلے ہفتے انشاءاللہ. الحمدللہ لیسن مکمل ہو گیا ہے. ہوم ورک یاد رکھیں. ایک دفعہ پھر میں بتاؤں گا کہ جو سیکوینس میں نے بتائی ہے کہ جب آپ ہوم ورک کرنے لگیں تو پہلے لیسن کو ریوائز کریں کتاب کی مدد سے، ویڈیو لیکچر کی مدد سے. ڈاکٹر صاحب کے ویڈیو لیکچرز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، وہاں سے دیکھیں. جو میں نے یہ پڑھایا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ریویژن کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے ورک بک کرنی ہے پہلے، پھر آن لائن ہوم ورک کرنا ہے. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ورک بک نہیں کرتے ہیں، اٹھا کے رکھتے ہیں اینڈ کے لیے، اور آن لائن ہوم ورک کی کیونکہ ڈیڈ لائن آپ کو ملی ہوئی ہے تو وہ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. ان کو ہمیشہ آخر میں جا کے نقصان ہوتا ہے. QC1 میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ ساتھ ساتھ ورک بک اور ہوم ورک کر رہے تھے وہ تو بہت اچھے رہے اینڈ پہ بھی. باقی لوگوں کو ایون مڈ کوئز میں بھی مسئلہ ہو گیا، اینڈ تو اکثر لوگوں کو مشکل ہو گئی تھی کرنا.
जिन्होंने वर्क बुक नहीं की थी, और फिर वर्क बुक चेक कराने के लिए, जमा करने के लिए भी रिक्वेस्टें आती थी कि जी 1 दिन और दे दें, 2 दिन और दे दें। क्यों? इसलिए कि आपने लेसन के साथ साथ नहीं किए वर्क बुक और उठा के रखी, आखिर में 2 दिन में पूरी वर्क बुक कर लें तो फ़ायदा क्या हुआ वर्क बुक का? वो एक साइज ही क्या हुई जो आपने, मिसाल के तौर पे अगर सारा दिन आपने एक एक गिलास करके कोई 8-10 गिलास पानी पीना है और आप सारा दिन पानी ना पिए और एंड पे आखिर में सोने से पहले कहें कि मैं 10 गिलास पी करके सो जाऊंगा, उसका कोई फ़ायदा होगा आपको? इसी तरह ये जो वर्कबुक के लेसन है साथ साथ करते रहें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सीक्वेंस याद रखें कि पहले लेसन रिवाइज करेंगे बुक की मदद से, वीडियो लेक्चर की मदद से, उसके बाद वर्क बुक करेंगे, वर्क बुक के बाद ऑनलाइन वाला होमवर्क करेंगे, फिर आप इंशाल्लाह तैयार होंगे अच्छे तरीके से और अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें एक्सेलेंस का सर्टिफिकेट लेकर के QC3 में आएंगे। और वीडियो की मदद से आपने पढ़ना भी है और आप पढ़ा भी सकते हैं। डॉक्टर साहब की वीडियोस बहुत क्रिस्प सी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, डाउनलोड करें और लोगों को भी पढ़ाएं उसकी मदद से। फिर ऑनलाइन टीचर से भी आप पढ़ सकते हैं जो अंडरस्टैंड कुरान की वेबसाइट पे अवेलेबल है। खुद टीचर बनिए। आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि QC1 पढ़ने के बाद आप QC1 के टीचर बन जाते हैं, जिसको मर्जी है पढ़ाएं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि ऑर्गेनाइज तरीके से कोर्स कंडक्ट करने के लिए आपको टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप करनी पड़ेगी और सर्टिफाइड टीचर बनना पड़ेगा। इनफॉर्मली आप जिसको मर्जी है पढ़ाएं, जितना पढ़ाएं आप के लिए इंशाल्लाह एक तो सदका जारिया ही बनेगा, प्लस आपका खुद भी लेसन जो है ना पक्का होगा और आप माहिर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में हम दुआ कर लेते हैं, अल्लाह हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने और इसके निफाज की कोशिशों की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। अभी सवाल जवाब के लिए मैं अवेलेबल हूँ। जिसे सवाल करना है प्लीज़ हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, उसके बाद सवाल करें। हैंड रेज करें, फिर जिसका मैं नाम लूँगा वो अपना माइक ऑन करें और फिर सवाल करें। किसी का सवाल नहीं है? जी सकीना इमरान साहिबा आपने हैंड रेज किया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जरा काइंडली जैसे आपने बताया ना कि काला में जबर के साथ अलिफ आता है तो 2 मैं लिख नहीं सकती, वो काइंडली आप बता देंगे मुझे जेर के साथ जी क्या जी आएगा? देखें ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अरबी में जहाँ भी आप पढ़ेंगी ना, आगे भी जहाँ पे ग्रामर में आप खास तौर से जब अफ़ाल में आएंगी तो आप देखेंगी कि जहाँ पे सीगे तब्दील होते हैं ना, तो जहाँ पे ज़बर आ रहा होता है उसके साथ अलिफ आएगा। जैसे काला, काफ के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है। अगर काफ के ऊपर पेश होगा तो उसके आगे फिर वाव आएगा, जैसे यकूलू में आ गया, ठीक है ना। और अगर काफ के नीचे जेर है, ये किसी भी मतलब हर्फ के साथ इस तरह होगा। अगर जेर है उसके साथ फिर या आएगी, जैसे कीला आता है, कीला दुखुलुल जन्नह कुरान में आता है ना। तो ये मैंने एक रूल बताया था कि इनकी हरकत की जिन कमज़ोर हरूफ के साथ दोस्ती कहते हैं हम इसको, वो है ज़बर के साथ अलिफ, पेश के साथ वाव और जेर के साथ या। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा जज़ाकल्लाह आपको। खैरन, वही जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सर। ये बुक में नहीं है ना? वही बस यही बात होती है ना कि जब लेसन आप लेते हैं तो उसका फायदा ही होता है, वरना तो आप किताब से ही पढ़ लें कुछ ना कुछ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नोटबुक और पेन लेके बैठा करें, बुक मत खोला करें लेसन के दौरान, ताकि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम बताते रहते हैं जो आपको आगे काम आएंगी। इसलिए ऑनलाइन क्लास लेनी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। नोट्स आप साथ साथ लेते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और किसी का अगर सवाल है तो प्लीज़ हैंड रेज कर दें, वरना मैं लेसन यहाँ पे एंड कर लूँ। जी कोई सवाल नहीं है, चलें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।